बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के ये दो नाम जिस्म से बीमारी को भगा देते हैं। किसी भी नमाज के बाद जो पढ़ेगा अल्लाह इसके जिस्म को हर बीमारी से पाक कर देगा। अल्लाह के ये दो नाम पढ़ने वाला कभी बीमार नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि जिसको अगर 100 साल का बूढ़ा भी पढ़ ले, बूढ़ी औरत भी पढ़ ले तो वो भी जवान हो जाए, इसकी भी हर बीमारी ख़त्म हो जाए, इसको हर बीमारी से निजात मिल जाए और अल्लाह पाक शफा अता फरमा देंगे। आज या कल ये अमल आपने पढ़कर अपने दोनों हाथ पूरे जिस्म के ऊपर फेर लेने हैं। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर बाहर अंदरूनी बैरूनी जैसी भी कोई बीमारी होगी, तकलीफ़ होगी, जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों को, बहुत सी मुसीबतों को घेर रखा होगा, सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमा देगा। मेरी सबसे पहले अपने मालिक खालिक अपने अल्लाह से दुआ है कि ऐ मेरे परवरदिगार, जो आँखें आज की ये वीडियो देख रही हैं, मेरे तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, सबको शफा अता फरमा। जो लोग दूर दराज तक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े इलाज करवाते हैं, लेकिन शफा नहीं मिलती है, मेरे अल्लाह आज के इस अमल की बरकत से, आज इस अमल की ताकत से सब की बीमारियों को दूर फरमा देना और सबको शफा अता फरमा देना। ख़ासकर जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हैं जो बीमारी की वजह से उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, ऐ मेरे अल्लाह इस अमल की बरकत से इनको ऐसी सेहत अता फरमा दे कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, इसको हमने ज़रूर कर लेना है। अगर आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं, हकीमों के पास गए हैं, बहुत पैसे लगाए हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज ये अमल करके भी देख लो, मेरी बात मान कर देख लो। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ना ही आप घर से बाहर निकलोगे, ना ही आपको गाड़ी करवानी पड़ेगी कि अपने मरीज़ को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएं। अपने घर में बैठे ही इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमा देगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने नकल किया है। वो फरमाते हैं, जो शख्स किसी लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो तो अल्लाह ताला के ये दो नाम पढ़कर रोज़ाना एक तस्बीह पढ़कर पानी पर दम करके पी ले, दुआ मांगे, यकीन रखकर अगर आप ये अमल कर लें तो अल्लाह पाक शफा अता फरमा देंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको अल्लाह पाक के दो नाम का एक ऐसा अमल बताऊंगा जो शायद आज से पहले आपने ना किया हो। इसको जो कर गया इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ضل से हर बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। आजकल मैदे के मसले बहुत ज़्यादा हैं, जिगर के मसले बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट के मसले बहुत ज़्यादा हैं, शुगर का मसला हो गया, थकावट हो गई, ज़हनी दबाव, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिसका हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ रहा है। देखने में तो छोटी छोटी उम्र के लोग हैं, 20-25 साल, जिनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो ख़ुद को 50 साल का, 60 साल का महसूस करते हैं, यानी इतनी कम उम्र में वो ख़ुद को बड़ा महसूस करना शुरू हो चुके हैं। ये हालात हो चुके हैं और ये सब इन मूज़ी बीमारियों की वजह से होता है। इंसान जब बीमारियों से आजिज़ आ जाता है तो डॉक्टर भी इसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान तरावी शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शफा पाते देखा और सुना है, जिनका अब अकीदा है कि जो काम अद्वियात नहीं कर सकती वो अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करता है और ये सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज है जिसमें शफाए कामला मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन के लिए अल्लाह पाक के दो नाम का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इंशाल्लाह जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक के फजल व करम से आपकी हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। आपकी हर तरह के अंदरूनी बैरूनी जिस तरह की भी बीमारियां होंगी, अल्लाह पाक आपको इस तरह की बीमारियों से शफा अता फरमा देंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज के दौर में बीमार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं लगी होती, सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन अचानक में बीमारी इनको घेर लेती है
اور پھر اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینہ تک سالوں تک بیماری نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ چاہیں جہاں مرضی اپنے مریض کو لے کر جاتے رہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موذی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ ان الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور رشتہ دار بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج اس روحانی عمل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے، اتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا، ہاں یہی بات ہے، مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک کی تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ابو الشعث صنعانی کہتے ہیں، میں مسجد دمشق کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا، مجھے شدہ بن اوس رضی اللہ عنہ ملے، ان کے ساتھ صحابی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا، حالات کیسے ہیں؟ خوبصورت جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شاداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر دیا ہے اور ان سے تندرستی کی حالت میں اس لکھتے ہیں اور ان سے اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کہ اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری کو اس کا علاج کرنا سنت ہے اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماریاں اللہ کی جانب سے امتحان آزمائشیں جن کا علاج کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق علاج کرنا بھی جائز مستحق عمل ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اسی کی جانب سے ملتی ہے۔ اس کے لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ
دعا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحائش ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض دور نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ 7 روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک کر پی لیا کریں تو جہاں ان کو جسمانی امراض سے نجات ملے گی وہاں باطنی طور پر اس کو سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادات و اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس اسم اعظم کو بطور تسبیح کرنے والے خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتے کہ طاقتور کے ساتھ رواں رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض و تکلیف کے حوالے سے علاج اسباب اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہر مرض کی دعا موجود ہے۔ جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے عزم سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دعا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض تھا تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب دوسرا قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے۔ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ دیتی ہے اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جتنا وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تیمارداری کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اللہ اسے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں احادیث میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تیراک بھی پیدا فرمائے ہیں اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا بیماری کی دعا پیدا کی ہے، اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دعا کو دریافت کرے۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر انجام دیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو۔ مرض انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہے
لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا اور تیمارداری اور مددگاروں کی رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عادت اور تیمارداری کو بے حد اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کا مستحق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نفع دے۔ اسی طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ گروہ انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے، اور اس نسبت سے ان کی توقیر و تکریم معاشرے کا فرائض تو ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلد فائدہ نہیں ہوا یا مریض کی موت واقع ہوئی تو لوگ ڈاکٹر سے گزر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اس کی جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن صحت و شفا اللہ کی معیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص جس مقام تک حامل ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کے ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اور معالج حضرات اور اپنی ذمہ داریوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ اس پیشے میں خدمت کے پہلو کو مقدم رکھے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مریضوں کا مفت علاج کرے اور اپنے گھر سے دوائیں لا کر کھلا دے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پیشے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنایا جائے اور قدرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج میں ایک زبردست کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے، اور معاشی نشست کی وجہ سے بہت سے ہوٹل ہسپتالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیس مریض کے لیے ناقابل برداشت بن گئی ہے۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جائے ہر بار فیس ادا کرے۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتہ ڈاکٹر فیس وصول کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا سلام کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کے جسم سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا بیماری میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور ہم سب پر اپنا